अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अल्लाह का बड़ा एहसान है। आज की क्लास की जब मैं तैयारी कर रही थी तो ऑनेस्टली हर क्लास में मेरा ख्याल है कि यही बात मैं आपको कहती हूँ कि मुझे लगता है कि इससे अच्छी नसीहत हमें इससे पहले नहीं मिली, इससे अच्छी नसीहत हमें पहले नहीं मिली। और हर दफ़ा अपने अमल को बेहतर करने की कोशिश में भाग दौड़ और तेज़ हो जाती है। तो इंशाल्लाह आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं तमाम नए स्टूडेंट्स को फिर से मुबारकबाद देती हूँ कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि आप लोग दुनिया के बेहतरीन इंसानों में शामिल हो गए। इससे बेहतर और कोई नहीं है, खैर सबसे ही बेहतर है ना। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में शामिल हो गए। बस ये कोशिश कीजिएगा जुड़े रहें, क्योंकि जितनी आप आसानी के साथ होता है ना, सिर्फ 5 आयतें कर लेंगे, आप ये सोचिए कि शैतान का काम उतना तेज हो जाता है कि किसी तरह से देखिए, आप कुरान नाज़रा कुरान आप पढ़ लेंगे, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ना। उसको पता है ना इनको समझ आनी है ना इनका अमल बेहतर होना है, तो इनको लगा रहने दो। द मोमेंट आप किसी भी लेवल को में कुरान को समझ के पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, जैसे आज की क्लास है, हम खोल खोल के एक एक आया को देख रहे होते हैं और उसमें से ढूंढते ये हैं कि हम अमल में कैसे उस आया को लाएंगे। तो शैतान 100 काम आपके सामने रखेगा और मेरे सामने भी रखेगा कि अच्छा ये कर लो, आज ये कर लो, बाद में कर लेना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बस उसी से लड़ाई, उसी से जिहाद जो है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उसमें कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। और सबसे बड़ी बात, अगर ये एज अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हम लोग रहते हैं, तो अगर हमें मौत भी आ जाती है तो हम शहादत का दर्जा पा जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो छोटी बात तो नहीं है कोई। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको तौफीक अता करे कि हम कुरान से किसी ना किसी तरह से जुड़े रहें, और उसके स्टूडेंट किसी ना किसी लेवल पे, अगर तजवीद है, ग्रामर है, वर्ड वर्ड ट्रांसलेशन और तफसीर है, किसी लेवल पे हदीस है, बस जुड़े रहें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह हमारा ये जुड़ना कबूल करे। अच्छा, मैं बल्कि क्लास शुरू करने से पहले लास्ट वीक से मैं कोशिश में हूँ, मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को ग्रामर का कोर्स करवाऊँ, खुद करवाऊँ। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि मैं खुद अगर करवाती हूँ तो इतने स्टूडेंट को एक टाइम पे मैं कैसे पढ़ाऊंगी। अगर मैं लाइव कराती हूँ आपको, तो यहाँ पे वो लिखना और करना वो मैं कर नहीं सकती हूँ। तो वो मुझे आता नहीं है बेसिकली। तो अब मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ फरमाए। मैंने क्योंकि मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया ना मैं कि मैं खुद भी पढ़ रही होती हूँ, क्योंकि अभी हम तरकीब कर रहे हैं, वो बिल्कुल ग्रामर में ऑलमोस्ट लास्ट आ जाता है। तो मेरा इतना दिल था कि मैं जो मैंने पढ़ा है मैं डिलीवर करूं और मैं आप लोगों को बताऊं। और जब आप लोग सीखोगे तो जो जो मज़ा मुझे आता है एक एक लफ्ज़ को समझने का, तो आप लोगों को भी उसी तरह से आएगा और बहुत आसान है। ऑनेस्टली हमें डर लगता है, क्योंकि मैं अगर बेसिकली उस्ताद अच्छा मिल जाए, नहीं जस्ट किडिंग, अगर ऑनेस्टली उस्ताद अच्छा मिल जाए तो आसानी हो जाती है और आसानी से समझ आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि मुझे हमेशा से बड़े अच्छे उस्ताद मिले हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप लोगों की भी आसानियां करे, आप लोगों को जो जो टीचर्स असाइन हुए हैं वो भी अल्लाह करे कि आप लोगों के लिए इतने ही अच्छे साबित हो, आमीन सुम आमीन। तो इंशाल्लाह जी, जैसे ही मैं फाइनल करूंगी मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्योंकि उसको अभी उसको पूरे उसके अंदर लाना अभी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि मैं कैसे करूंगी। ठीक है, तो लेकिन मैंने करना इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर है कि ये मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कि मैं आप लोगों को तफसीर के साथ साथ ग्रामर भी इंशाल्लाह करवा दूं। ठीक है जी, चलिए अब शुरू करते हैं, अपनी क्लास की तरफ आते हैं। अच्छा जी, आज की जो हदीस है, मैं एक्चुअली इसको इतनी इम्पोर्टेंस जो मैं देख रही थी कि अक्सर क्या होता है कि हम लोग कभी किसी से उधार पैसे लेते हैं ना, तो उसको वापस करने में हमें उसकी इंटेंसिटी नहीं समझ आती है। हम सुना हुआ है, आप लोगों ने भी बड़ों से शायद सुना होगा, मैंने तो सुना हुआ है। वो कहते थे कि अगर आप किसी को उधार पैसे देते हो ना, तो फिर उसको भूल जाओ,
کیونکہ اللہ ماشاءاللہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹائم پہ جو وعدہ کیا ہوتا ہے اس پہ پورے کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کا ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا ادھار مانگو گے نا تو آپ کی لڑائی ہو جائے گی، کیونکہ اگلے نے دینا کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ دیں گے بھی تو ایسے دیں گے کہ آپ کو یہ لگے گا کہ جیسے ان سے آپ ادھار لے رہے ہو، اور ذلیل کر کے واپس ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ایکسپیرینس رہا ہے لوگوں کا، لوگ بتاتے ہیں اس بات کو کہ جب لینا تھا تو کیا حال تھا اور جب دینا ہے تو کیا حال ہے۔ لیکن اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا اور کیا فرمایا اس کے بارے میں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1885 کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں تھے، تو ان کو نصیحت کر رہے تھے بیسیکلی، اور ان کو یہ بتا رہے تھے کہ جو جہاد ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا سب عملوں سے بہتر ہے، کیونکہ ڈفرنٹ ٹائم پہ رسول اللہ ڈفرنٹ نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ تو ان میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، وہ اٹھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میری جان جو ہے وہ جہاد میں چلی جاتی، میں شہید ہو جاتا ہوں، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف کر دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ اگر تو اس حال میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے یا قتل ہو جائے کہ تو صبر کرنے والا ہو، ثواب کی نیت سے تو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اور دشمن کی طرف تو نے رخ کیا نہ کہ تو بھاگنے والا ہو، پیٹ پھیر کے جیسے بھاگنے والا نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا نا کہ ہاں یہ کنڈیشن بتا دی، پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تم میں سے کس نے یہ سوال پوچھا تھا اور کیسے پوچھا تھا؟ دوبارہ سے پوچھا۔ تو جس شخص نے پوچھا نا تو اس نے دوبارہ سے اپنا سوال کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہوں تو کیا پھر میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو رسول اللہ نے پھر وہی چیز دہرا کے کہا کہ صرف اس کے علاوہ کہ سوائے قرض کے کہ وہ معاف نہیں ہوگا، سوائے قرض کے کہ وہ معاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ابھی آئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ بتایا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ قرض کا اتنی بڑی مطلب یہ بات ہے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا وراثت کا بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا جو وراثت ہوتی ہے نا، سب سے پہلے اس میں سے جو اس نے کسی سے قرض لیا ہوتا ہے اس میں سے وہ واپس ہوتا ہے، اور پھر اس نے اگر وصیت 1/3 کی جو اس کو ہوتا ہے کہ وہ صرف اتنے کی کر سکتا ہے، وہ اس کو جو بھی اس نے کی ہوتی ہے کہ 1/3 کو یہ کرنا، باقی جو ہے پھر اس کے بعد وہ تقسیم ہوگی، اس سے پہلے تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کیا کہتے تھے، اگر ان کو یہ پتا ہوتا تھا نا کہ مقروض ہے اور اس نے قرض نہیں دیا ہوا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ بعد میں ایسا ہوا جب مسلمانوں کو مطلب صحابہ پڑھتے تھے، وہ ان کو کہہ دیتے تھے لیکن خود نہیں پڑھتے تھے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، ہم کسی سے قرض لیا ہوا، پیسے لیے ہوئے، کئی دفعہ ہوتا ہے چھوٹے موٹے پیسے ہوتے ہیں ہم بھول ہی جاتے ہیں، اور اگلا کئی دفعہ یہ بھی دیکھیے مانگنے، آپ اگر اس سچویشن میں آپ کو اچھے سے پتا ہوگا کہ آپ کو مانگتے ہوئے شرم آئے گی کہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے میں کیا مانگوں اس سے، دینے والوں کو خیال ہونا چاہیے تھا اس بات کا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی قرض اگر آپ کا ہے تو قیامت والے دن کون چکائے گا آپ کا قرض؟ تو اس لیے پہلے سے آپ یہ جیسے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب جنگیں ہوتی تھی اور مال غنیمت آیا تھا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کسی پہ اگر قرض ہے نا تو وہ مال غنیمت سے اس کا ادا ہوتا تھا تو پھر اس کا جنازہ پڑھا جاتا تھا۔ اگر دیکھیے اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب کسی کا جنازہ ہوتا ہے تو ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ کوئی گھر والا کرتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی قرض تھا جو اس نے ہمیں نہیں بتایا ہوا تو اگر کوئی بھی ایسا شخص ہے تو پلیز اگر کوئی جانتا ہے تو وہ بتائیں اور ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے، اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ لیکن چاہیے کیا، دیکھیں اگر آپ نے کسی سے قرض لیا نا تو اپنی فیملی میں کسی کو بتائیں کہ میں نے اس سے یہ قرض لیا، اس نے ویسے ہی آپ سے تعلق توڑ لینا ہے کہ یہ تو چلا جائے گا، اس کے بعد میں نے کہاں سے پیسے دینے لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ جانے والا جو ہے نا شخص جس کے اوپر قرض ہے یہ اس کی معافی کوئی نہیں ہے، ایون جہاد میں اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جائے گا تب بھی معافی کوئی نہیں ہوتی ہے، تو اس بات کو سیریس لینا چاہیے۔ اچھا اس کے بارے میں بعض سیریس نوٹ، اوکے،
अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि किसी ने कारोबार के लिए पैसे लिए थे और वो ये सोच के लिए थे कि इंशाल्लाह कारोबार बढ़ेगा, मैं उसको दे दूँगा। लेकिन कुछ गड़बड़, अभी कोरोना में आप देखें कितने लोगों के साथ ऐसे हुआ ना कि बिज़नेस ख़त्म हो गए, या कोई ऐसा कई दफ़ा होता है कि बच्चों की फ़ीस देने के नहीं है, घर में खाना खाने के नहीं है, तो हर तरह के इंसान होते हैं। अब वो सिचुएशन जब आती है तो कभी किसी से आप कर्ज़ लिया हुआ है और फिर देने के टाइम पे आपके पास इतने पैसे ही नहीं है, तो उसका तो बेइंतहा अजर है ना कि अगर कोई माफ कर दे। यहाँ तक है कि जितने दिन, मतलब उसने आपको नहीं दिया, वैसे आपके वापस नहीं दिए हुए, और आप पता है कि उसके हालात अभी ठीक नहीं और आप उसको मोहलत दे रहे हैं, ठीक है। इवन जो मोहलत आप जितने दिन देते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको 1000 रुपया दिया हुआ था, तो जितनी देर आपने मोहलत दी है, एवरी डे वो 1000 रुपया आपका सदका निकलता है। इतनी बड़ी बात है। और अगर आप माफ कर दे तो आप देखिए सारी उम्र का सदका आपका हो जाएगा। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे ही तो नहीं रखते इन चीजों को, अगर हम नेकी अल्लाह की राह में करते हैं। अच्छा, सेकंड क्या कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई थी कि अगर पहाड़ जितना भी कर्जा है तो वो उससे उतर जाएगा अगर वो अल्लाह से ये दुआ करता रहे, अल्लाहुम्मा। देखिए इसके वर्ड्स बहुत आसान है। अल्लाहुम्मा हमें सबको आता है, बार बार हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा कफिनी, ए अल्लाह तू काफी हो जा। इकफिनी भी हम पढ़ते हैं, काफी होने के लिए पढ़ते हैं ना, जैसे वो वर्ड उर्दू में भी हम यूज करते हैं। बी हलाली का, या पाक परवरदिगार जो हलाल है ना मेरे लिए वो काफी कर दे, मेरी जरूरतों के लिए काफी कर दे। वो कहते हैं ना बरकत डाल दे, बिल्कुल ये वही वाली दुआ है कि जो हलाल रिस्क में कमा रहा हूँ, या अल्लाह उसमें इतनी बरकत डाल दे कि वो मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा हो जाए। और फिर आगे क्या है, अल्लाहुम्मा कफिनी बि हलालिका अन हरामिका, और या पाक परवरदिगार मुझे मेरे हराम से बचा लेना। पता है ये जब कॉन्सेप्ट दुआ करते हुए जहन में होती है ना दुआ, तो फिर वो दिल से निकलती है। इसलिए मैं आपको इसका मीनिंग भी साथ साथ कई दफ़ा बहुत डिटेल से बता रही होती हूँ। तो देखिए हराम का लफ्ज़ भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो इसके सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो उर्दू में भी हैं। अगर आप इसको याद करने लगेंगे ना लिख के, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अल्लाहुम्मा कफिनी बि हलालिका अन हरामिका व अगननी, व अग्निनी और अग्ननी, और मुझे गनी कर दे, मतलब बेनियाज कर दे। गनी भी हम उर्दू में बोलते हैं। व अग्ननी बिफदलिका, अपने फजल से, अमन सवाक, कि अपने अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे हर एक से बेनियाज कर दे। कि मैं अब ऑनेस्टली, जिन्होंने कर्ज लिया होता है ना और वो नहीं दे, जेन्युइनली, एक बाज लोग तो होते हैं ना वो जानबूझ के नहीं देते कि हाय मैं बस अब मैं पहले वो काम कर लूं अपनी, मतलब नीड से बढ़ के वांट्स की तरफ होता है कि मेरी वो भी चीज ले लूं, वो दे दूं, और लेने वाले को उन्होंने नहीं देना, वो तो एक और स्टोरी है, उनको तो बहुत गुनाह है ना। लेकिन कई दफा इतनी हालात ऐसे हो जाते हैं कि नहीं दिया जाता। फिर ये दुआ पढ़े, अल्लाह सुब्हाना ताला से मांगे, अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे अपने अलावा, क्योंकि ऑनेस्टली जब कर्ज लेने वाले दरवाजे पे आते हैं ना, तो जो फिर वो जिल्लत का एहसास दिलाते हैं, या जैसे जो भी हालत होती है, अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको उससे महफूज रखे। क्योंकि हमें नहीं पता होता अल्लाह सुब्हाना ताला कैसे दिन बदलते हैं इंसान के। हम में से बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा हुआ है, बहुत से लोगों को किस मुकाम पे और फिर कहाँ से गिरते हुए देखा हुआ है। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब पे अपना रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी अब हम आते हैं सूरह नहल, हम कर रहे हैं आज, हम उसकी आया नंबर 88 करेंगे। इससे पहले भी देखिए हम लोग जो भी पढ़ रहे थे, इसमें हमने क्या देखा था कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने अच्छा हाँ, मुशरिकीन मक्का के बारे में भी हम पढ़े थे कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वो जब अजाब देखेंगे तो मुसलसल हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आखिरत में जब क़यामत आएगी, अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने हाजिर होंगे, तो उस वक़्त हमारा क्या हाल होगा। अच्छा, यूजुअली हम कॉन्सेप्ट हमारे ज़हन में क्या आता है कि आखिरत आएगी, क़यामत आएगी, अभी तो पता नहीं हमारी ज़िंदगी में हमने देखना है कि नहीं देखना, तो हम उसको उस इंटेंसिटी से नहीं सोचते हैं। और उस इंटेंसिटी से, क्योंकि वहाँ पे इंटेंसिटी होगी ना तो यहाँ के अमल ठीक होंगे। अब ज़रा इमेजिन करें, फॉर एग्जाम्पल हमारे बच्चे का एग्ज़ाम है,
تو اگر وہ ایگزام دینے گیا ہے اور آپ کو یہ کہہ کے گیا ہے کہ ماما میں ایگزام دینے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا، تو آپ کو فیلنگ اپنی یاد ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ میرا بچہ آج ایگزام دینے گیا ہوا ہے، اب بلیو کریں صبح جب وہ میرے پاس آیا یہ کہنے کے لیے، اس کا کہنا ہی مما پلیز دعا کرنا، مما صدقہ دینا نہیں بھولنا. اور ماں کیا کرے گی؟ بے شک ایک پیسے کا صدقہ ہے نا، ایوری آور یا اللہ خیر کرنا، یا اللہ اس کو یاد ہو جائے، یا اللہ جو اس نے یاد کیا تھا اسے بھولے نہیں، یا پاک پروردگار اس کے لیے آسانی کرنا. یہ کون سے ٹائم کی دعا کر رہی ہوں؟ جس وقت وہ امتحان کا پیپر لکھ رہا ہے. میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں، ہم اس وقت ایگزام کا پیپر لکھ رہے ہیں. ہم یہ وہ پیپر لکھ رہے ہیں، آخرت والا جو یہ ہم پڑھیں گے نا، وہ تو رزلٹ اناؤنس ہونا ہے ادھر، وہاں پہ تو رزلٹ اناؤنس ہوگا تو ادھر تو عمل کے دروازے بند ہو جائیں گے. آج میرا اور آپ کا عمل، غور ذرا کیجیے اس بات پہ کہ کیا ہم امتحان والی حالت میں ہیں؟ کیا میں اس طرح سے پوری الرٹ ہوں کہ آج میں نے سونا ٹائم پہ ہے، آج میں نے اٹھنا ٹائم پہ ہے، تاکہ میرا مائنڈ فریش ہو، تاکہ میں جو پیپر آئے گا میں پوری طرح سے لکھ سکوں، تاکہ میرے مارکس اچھے آ جائیں، تاکہ مجھے پاس ایٹ لیسٹ مل جائے اس میں سے. اور میرا یہ کوئی پیپر آسان ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیج کے دیا ہوا ہے؟ ایوری سنگل جو لمحہ گزرا ہے اس میں ہم ایک پیپر حل کر رہے ہیں، ایک سوال حل کر رہے ہیں. ہم جب صبح سو کے اٹھتے ہیں، ہمارے زندگی کا ایک ایک پیپر اس دن کا پورا ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ہم نے اس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ کر رہے ہیں. تو یہ کانسیپٹ جب ہمارے اندر آ جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے عمل کرنے بہت آسان ہو جاتے ہیں کہ ہم امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیسے اپنا وقت ضائع کر دوں. کین یو امیجن آپ امتحان میں بیٹھے ہوئے اور ڈرامے کا ٹائم ہے، اچھا پہلے میں ڈرامہ دیکھ لوں، اچھا پہلے تو اب میں بور ہو رہی تھی، پہلے میں یہ کر لوں، ابھی میں ٹک ٹاک پہلے دیکھ لوں، ابھی میں پہلے یوٹیوب میں یہ چیزیں کر لوں. ہاں اچھی چیزیں کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی، میں اس کا نہیں کہہ رہی، I'm just giving you examples, throwing example basically کہ ہم وہ جیسے عمل ہوتا ہے نا کہ ہمارے عمل اور خوبصورت ہو جائے. تو بالکل وہ حالت ہے کہ اس وقت جس وقت ہم عمل کرنے والے ہیں نا، جس وقت ہم پیپر حل کر رہے ہیں، تو ایوری ٹائم ہمیں اپنے صدقے اتارنے چاہیے کہ یا اللہ یہ وقت آسانیوں والا کا، یا اللہ یہ وقت آسانیوں والا کا، یا اللہ میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر دوں، میرا ایک غلط فیصلہ مجھے کتنے سال پیچھے پھینک دیتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنے رحم کرے. دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں نا، اور ساتھ ساتھ بتا دیا دیکھو یہ نعمت تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ نعمت تمہارے لیے ایسی ہے، اس میں غور کرنا، اس میں ایسے نہ کرنا، اس میں فیصلہ کرتے ہوئے دیکھنا کہ تمہیں کون سے فیصلے کرنے ہیں، کون سے فیصلے نہیں کرنے ہیں. تو اب دیکھیں نا، جس نے قرآن ہی نہیں کھولا، جس نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس کو اس انٹینسٹی کا نہیں پتا چل سکتا. اس کو یہ ضرور پتا ہوگا، دیکھیں یہ اللہ نے ہمارے اندر ڈالا ہوا ہے کہ کیا برائی ہے کیا اچھائی ہے، تو سب کو پتا ہے، لیکن اس کی انٹینسٹی کہ کیا چیز کرنے سے کتنے بڑے وہ گناہ جو ہم کرتے کتنی زیادہ نیکیوں کو کھا رہے ہیں، یہ چیز کا احساس نہیں ہو سکتا اس بندے کو جس کی زندگی میں قرآن نہیں کھلا ہوا. تو آپ بالکل ایک اور ایگزامپل دیکھیں، یہ آج کا سبق آنیسٹلی یہ اسی کے بارے میں تھا. میں بار بار یہ ایگزامپل سوچ رہی تھی، بار بیٹھی ہوئی بھی سوچوں یا اللہ یہ چیزیں اندر کیسے اترے. کہ جیسے فار ایگزامپل امریکہ میں ہے، میں تو یہاں پہ ہوں نا، پاکستان میں سوچ لے کہ ہم جب ریڈ لائٹ کراس کرتے ہیں تو کیا ہوگا، یا سٹاپ سائن کراس کرتے ہیں تو کیا ہوگا، ہمیں ٹکٹ ملتا ہے نا کہ آئندہ نہیں کرنا اگر آپ سٹاپ سائن کراس کر لیں گے. اگر آپ کی گورنمنٹ ایک اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے کہ آج کے بعد جو سٹاپ سائن کراس کرے گا اس کو جیل میں لے کے جانا ہوگا، مطلب اس کو جیل ہوگی. اچھا اب میں نہ تو وہ سن رہی ہوں، نہ میں اس پہ غور کر رہی ہوں، اور میں آرام سے گزری ہوں اور میں نے وہ کراس کر دیا. اب میں کہوں گی زیادہ سے زیادہ مجھے ٹکٹ ہی ملے گی. اب جو پولیس والا ہے وہ تو سارے پھیرے ہوتے ہیں نا، وہ مجھے جیل میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے جی نہیں یہ تو حکومت فیصلہ ہو گیا تھا، یہ تو جیل میں جانا پڑے گا آپ کو. میں کہوں کہ نہیں، میں تو یہ تو مطلب اس پہ تو مجھے ٹکٹ ملنا چاہیے. تو کیا وہ میری بات سنیں گے کہ ہاں یہ بیچاری اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا
ایسے نہیں ہوتا نا. جب دنیا میں نہیں ہوتا تو ادھر کیسے ہوگا؟ اللہ کے سامنے جا کے یہ کہیں گے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی انٹینسٹی ایسے ہے. مجھے کیا پتا تھا کہ قرض دینا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جانے دے گا. مجھے کیا پتا تھا کہ یہ چگلی لگانا اتنی بڑی بات ہے کہ میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والی ہو گئی ہوں. مجھے کیا پتا تھا یا پاک پروردگار، تو میں نے تو یہ ایسے کر دیا، میں نے ایسے کیا، میرا کوئی مقصد تھوڑی تھا ایسے کرنے کا. تو ایسے کوئی بہانے چلیں گے؟ نہیں چلیں گے. تو چلیے انہی تھاٹس کو لے کے اب آج کا انشاءاللہ سبق سنیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے. آیت نمبر 88 سورۃ النحل. الذین الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکا. اب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ دو چیزیں آپ دیکھیں، دو ان کے گناہ کیا تھے. ایک تو نمبر 1 انہوں نے کفر کیا، دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے راستے سے روکا. تو ڈبل انہوں نے گناہ کیا نا. اب یہاں پہ الذین جو ہے نا، یہ قرآن میں 810 مرتبہ آیا ہے. یہ میں آپ کو کیوں اب نیا نیا بتانا شروع ہو گئی ہوں، کیونکہ مجھے اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی جب اچھا میں 810 لفظ جو قرآن میں ایگزیکٹلی اگر روٹ ورڈ سے دیکھیں نا تو یہ آلموسٹ 1400 کچھ بنتے ہیں. وہ میں نے نہیں یہاں پہ مینشن کیا ہوا، لیکن ایگزیکٹلی جیسے الذین سے پھر الذی بھی بنتا ہے. الذی جو ہے وہ ڈفرینٹ روٹ ورڈ سیم ہے، لیکن پھر اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے. تو ایگزیکٹلی الذین جو ہے وہ 810 دفعہ ہے. اور کفرو جو ہے یہ اسی ایگزیکٹلی اگر آپ دیکھیں 189 ٹائم ہے. اور اگر روٹ ورڈ سے آپ دیکھتے ہیں تو 525 ٹائم ہے قرآن پاک میں. تو ایک دفعہ جب آپ پڑھتے ہو تو آپ کو پتا اچھا ہم نے اتنی دفعہ یہ ورڈ آیا ہوا ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مشرکین مکہ تھے، پہلے مخاطب تو وہی تھے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ڈبل چیزیں بتا رہے. ایک تو وہ خود کفر کر رہے ہیں، پھر لوگوں کو راستے سے بھی روک رہے ہیں. اب ان کا راستے سے روکنا کیسا تھا اور ہمارا راستے سے روکنا کیسا ہے. ہم یہ دونوں چیزوں کو کمپیئر کریں گے نا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جب لوگ مسلمان ہوتے تھے نا تو وہاں کے جو لوگ تھے مشرکین مکہ، نمبر 1 کیسے روکتے تھے؟ ان کا مذاق اڑانا، ان کو تانے دینا، ان کے راستے میں کوئی چیزیں ایسے رکھ دیتے تھے ان کو ایذا دینے والی چیزیں جو ہوتی ہیں. پھر نضر بن حارث، یہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا مشرکین مکہ میں. تو وہ کیا کہتا تھا، تجارت کی غرض سے نا ڈیفرنٹ جگہوں پہ جاتا تھا. تو ملک فارس جو تھا وہاں پہ بھی اس کی تجارت کے لیے جاتا تھا. وہاں سے اس نے کیا کیا کہ ناچنے گانے والی عورتیں، غور کیجئے گا، نضر بن حارث فارس سے ناچنے اور گانے والی عورتوں کو ہائر کر کے مکہ لے کے آتا ہے. کیوں لے کے آیا؟ کہ تاکہ جو نئے نئے ینگ بچے اسلام کی طرف آتے تھے نا، وہ ان کے پیچھے ان کو لگاتا تھا تاکہ ان کو اسلام سے دور کر سکے. آج آپ دیکھ لیجئے آج ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. ہر فنکشن کے پیچھے اگر اپنے اچھی مقصد کا فنکشن ہے، آپ نے فنڈ ریز کیا ہے، اس کے بعد گانے کا پروگرام ہوتا ہے. آپ شادیوں پہ دیکھ لیجیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس میں ناچ گانوں میں کیا ہوتا ہے. ہمارے گھر کی بچیاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، گھر کے بچے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دوست سب ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں پتہ ہے ہٹ تب کرتی ہیں جب اگزامپل سامنے آتی ہے. اور ہر طرح سے میں کوشش کرتی ہوں کہ ریلیٹ کر کے آپ کو بتا سکوں. جو ہم کہتے ہیں نا اس میں کیا ہے، اب ڈرامے دیکھنے میں کیا ہے، یہ چیز کوئی نہیں چھوٹتی ہے. سازا یہ نہیں چھوٹتی ہے. بٹ ڈرامہ تو بہت اچھا تھا، وہ سبق اموز ڈرامہ تھا. اس زمانے میں مشرکین مکہ سے لوگ پتہ ہے کیا کرتے تھے، باہر سے قصے کہانیاں سن کے آتے تھے. قصے کہانیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ڈرامہ جو ہوتا ہے وہ ایکچولی پرفارمنگ ہوتی ہے نا، پیچھے تو قصے کہانیاں ہوتے ہیں. اب آپ ریلیٹ کریں ذرا کہ وہ قصے کہانیاں جو تھے وہ آ کے سناتے، وہ ایسی محفل بناتے تھے نا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے، بتاتے تھے. پھر ہم نے جیسے پڑھا قوم عاد کی بات ہے، قوم سمود کی بات ہے، ڈفرینٹ لوگوں کے قصے بتاتے تھے. تو یہ کیا کرتے تھے، یہ اپنے آباء و اجداد کے قصے اور یہ سارے لے کے وہاں سے سیکھتے تھے. اور پھر یہ اکٹھے ہو کے ایسے ہی مجلس بناتے تھے، کہتے تھے یہ دیکھو جی یہ کیا قصے بتا رہے ہیں، ہمارے قصے دیکھو، ہم تو اتنے اچھے قصے اور اتنے فن والے قصے اور اس طرح سے بیان کر رہے ہیں. یہ ہے اسلام کی راہ سے روکنے والی بات. اب آپ کو کبھی کوئی کہتا ہے نا تو ہمارے پاس کبھی آنسر نہیں ہوتا.
یا ہوتا بھی ہے تو کبھی ہم چپ ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو کہا کہ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے. زِدْنَاهُمْ، کہ ہم زیادہ کریں گے، عذاباً، عذاب فوق عذاب، ان کے عذاب کے اوپر ان کا ایک اور عذاب، بتا ان کو دگنا عذاب دیں گے. ایک تو آپ دیکھیں دوزخ کا عذاب کا سن کے ہی جان روح فنا ہو جاتی ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا. اللہ اکبر. بیما کیوں دیا جائے گا؟ بیما کانو یفسدون، کہ وہ فساد کرتے تھے. فساد کیا ہوتا ہے؟ فتنہ کریٹ کرنا، بیلنس خراب کر دینا کسی چیز کا. فتنے میں آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری اگلی نسلیں دیکھیں کہاں جا رہی ہیں، ان کی ذمہ داری کس کے سر کے اوپر آئے گی؟ کون اس کی ذمہ داری لے گا؟ میں اور آپ کون ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت بنا کے ایسی امت بنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم میں سے ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ داعی دین ہے. ہم نے جا کے دوسروں کو یہ بتانا ہے کہ کیا کام ٹھیک ہے یا کیا کام ٹھیک نہیں ہے، کیا اللہ کے مطابق، اپنے مقصد سے نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چیز اس قرآن میں ہمیں بتائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، یہ بات ہم نے دوسروں کو بتانی ہے. جب ہم ابھی اپنے گھر میں ہی نہیں بتا سکے، ہم نے باہر کیسے بتائیں گے؟ آنیسٹلی دل دہل جاتا ہے جب ہم ایسی بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. وہ ہوتے ہیں نا کہ اوپر پردہ ڈال دیا، اچھا ٹھیک ہے ہو جائے گا، ماں کی دعا تو لگتی ہے نا، کوئی بات نہیں، اب ہمیں بھی تو کسی کی دعا لگی ہے تو کوئی نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اب اتنے تو کام کیا ہے. ایسی ہم اپنے آپ کو تسلیاں، کمبخت شیطان دلاتا ہے تسلیاں کہ تم سکون سے رہو، امتحان کا بھی ٹائم کوئی نہیں، ابھی کوئی نہیں ہے امتحان کے، کہاں پیپر میں بیٹھے ہوئے کو ہلائے گا وہ کہ نہیں کوئی ابھی ٹائم بڑا ہے، ابھی تو قیامت کا کوئی ڈیٹ آیا ہے تمہارے پاس کہ اتنے دن کے بعد قیامت آنی ہے، یا اتنے مہینے کے بعد، یا اتنے سال کے بعد. اللہ نے اپنے پاس رکھا، تم نے ویسے ہی چلے جانا، اس کے بعد کیا؟ ابھی تو آثار بھی کوئی نہیں آئے اس طرح والے، جو آثار آئے ہیں نا اس کے بعد تو ابھی یہ والے آنے، وہ کوئی آئے کوئی نہیں، قیامت آنی ہے، ابھی بڑا وقت ہے، توبہ کر لو گے. اللہ نے تو خود کہا ہے کہ وہ سب معاف کر دے گا، تو آئے گا وقت تو پھر توبہ بھی کر لیں گے. ابھی تو فن کر لو، اتنی بوریت زندگی میں فالتو بیٹھے بیٹھے تو ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا میری زندگی سے. I have to go outside, I have to do something. یہ سارا کچھ شیطان کا بخت کراتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فساد کرتے ہیں نا، جو فتنہ کریٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ دنیا میں انہوں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو دنیا بڑی خوبصورت بنائی، پوری دنیا دیکھے، ہمارا پوری دنیا کائنات بنا، زمین سے آسمان کی ایک ایک چیز اسی سورہ میں پڑھ کے آ رہے ہیں ہمارے لیے. اللہ سبحانہ لکم تمہاری غلام بنا کے، اللہ نے تمہارے نوکر بنا دیے. نہ باہر کی دنیا کو چھوڑو، تم اپنی ذات میں دیکھو کہ تمہارے ہاتھ، تمہاری پاؤں، تمہاری آنکھیں، یہ سب تمہارے نوکر ہیں. تم ایک چیز سوچتی ہو کہ مجھے خارش ہو رہی ہے تو یہاں پہ اٹھ کے ایسے خارش کرنا شروع کر دیتی ہے، تمہارے نوکر ہیں. تمہیں بھوک لگتی ہے، کیسے تم کھانا کھاتی ہو، تمہارے ایک ایک اعضاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے تمہیں اس طرح سے دے دیا ہوا ہے کہ وہ تمہارے لیے، وہ کہتے ہیں نا، کام کرنے والے بن جاتے ہیں. اتنا قیمتی انسان اور نعمتوں سے لدا ہوا انسان، پھر بھی ہم اللہ کے حکم نہ مانیں، پھر بھی ہم، اور حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم حکم مانو یا نہ مانو، یہ میں گناہ کروں یا نہ کروں. پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہی ہے. ایک بندہ تو تیری اوقات کے، اگر تو نہ بھی کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑنا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم کوئی غلط کام کرو، کیونکہ وہ تمہاری ذات میں تم غلط کر رہے ہو نا، لیکن تم میرے کسی اور، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے کسی اور بندے پہ ظلم کرو گے، تم جھوٹ بولو گے لیکن اس کا اثر کسی اور کی ذات پہ ہوگا نا، اسی کو تم جھوٹا بنا رہے ہوگے. تم چغلی لگاؤ گے، اس کی ذات کو خراب کرنے کی کوشش کرو گے. تم دھوکہ دو گے، اس بندے کو تکلیف دینے کی کوشش کرو گے. ساری چیزیں ادھر سے ادھر جا رہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو. بندہ سوچتا ہے کیا ہے اب کیا اتنے، یہ بھی نہ کرے وہ بھی نہ کرے. کبھی سوچو تو صحیح، اب ادھر سے ادھر جا رہا ہے تو ادھر سے ادھر بھی تو آ رہا ہے.
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری خاطر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نہ جھوٹ بولو میرے بندے کو تکلیف ہوگی، نہ چگلی لگاؤ میرے بندے کو تکلیف ہوگی، میری خاطر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ احکامات دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں دنیا میں فتنہ کریٹ نہ کرو، میرے بندوں کو تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ کی محبت دیکھنی ہے نا، آنیسٹلی میں کہتی ہوں کہ صبر سیکھنا ہے نا تو اللہ کی ذات سے سیکھو کہ کیسے بندہ اتنی نافرمانیاں کرے اور اللہ پھر بھی رزق کے دروازے کھولتا ہے، پھر بھی اس کی ٹانگیں نہیں توڑتا کہ تو نماز کے لیے اٹھا نہیں تھا، آج پھر اٹھ کے دکھا۔ انسان کے بس میں ہوتا نا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں، پھر بھی مڑ مڑ کے جاتا ہے۔ کبھی کسی وہ کہتے ہیں نا وہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات، تو وہی حال ہو جاتا ہے کہ بندہ پھر ادھر سے ادھر ذلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 89 میں فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبَعْثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اس آیا کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کیا ایسے تمہیں چھوٹ جاؤ گے کہ تمہیں کوئی بات نہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ is watching us all the time، یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے نا، لیکن تم اس کو بھی بھول جاتے ہو۔ تو تم یہ دیکھو کہ اس دن the day of judgment کیا ہوگا؟ یوم نبعث، ہم اٹھائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھائیں گے، فی کل امت، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ، علیہم، ان کے اگینسٹ یا ان کے حق میں گواہی دینے والا، من انفسہم، انہی میں سے، ہر امت، ہر گروہ میں سے ایک، کیونکہ یہ نبی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے تھے نا ڈیفرنٹ قوموں میں، تو ہر امت میں سے ایک نبی کو گواہ کے طور پہ لایا جائے گا جو ان کے حق میں گواہی دے گا اور ان کے خلاف بھی گواہی دے گا۔ اللہ اکبر، کہ یا پاک پروردگار میں نے آپ کا پیغام دے دیا تھا، وہ تو یہ کہیں گے نا کیونکہ انہوں نے پیغام دے دیا تھا کہ یا پاک پروردگار میں نے پیغام دے دیا تھا، یہ ان لوگوں نے مان لیا تھا، ان لوگوں نے نہیں مانا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا فیصلہ پھر اس طرح سے کریں گے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ، اور ہم لائیں گے آپ کو، کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو لائیں گے شہیدن، گواہ، علی ہؤلاء، کہ ان لوگوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو روتے تھے نا نماز میں، قیام اتنے لمبے، سجود اتنے لمبے، تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کا پتہ تھا کہ قیامت کے دن گواہیاں ہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، اور وہاں پہ تو گواہیاں سچی ہوں گی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ اب میں پڑھی تھی سورۃ النساء، وہ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آواز بڑی پیاری تھی، تو ان کو کہا کہ آپ مجھے قرآن پڑھ کے سنائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں سناؤں آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بس مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ان کی آواز اچھی تھی، تو وہ سنا رہے تھے، وہ پڑھتے جا رہے تھے ساتھ ساتھ اپنے دھیان سے۔ تو جب وہ اس آیہ پہ آئے نا سورۃ النساء کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، تو کیا ہوگا بھلا اس وقت، اذا جینا، جب ہم لائیں گے، من کل امت، یہی والی جو آیا پڑھی ہے نا اسی سے ملتی جلتی ہے کہ ہر امت سے ایک شہیدن، ایک گواہ لائیں گے، وجینا بکا علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم لائیں گے ان پر آپ کو گواہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے ان کو کہا کہ بس بس بس، تو کہتے ہیں وہ ایک دم سے رکے اور انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کے تار ہو رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں، مطلب آپ سوچیں وہ کہ ان کو یہ لگا میں اپنی امت کے خلاف کیسے گواہی وہاں پہ دے سکتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ سورۃ فرقان میں پڑھ کے دیکھیے گا۔ آنیسٹلی میں نے جب پہلی دفعہ یہ آیا، کیونکہ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا نہیں تھا، میں ویسے ہی اس کو سن رہی تھی ایک لیکچر میں، تو مجھے یقین نہیں آیا، میں نے کہا کہ نہیں، پتہ نہیں یہ کوئی اور چیز کیا بول رہے ہیں۔ میں واپس قرآن میں جا کے اس کو کھولا، سورۃ الفرقان کی آیہ نمبر 30 پڑھیے گا کہ اب وہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَسُولُ، اور کہے گا رسول، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، کہ میری قوم، ان قوم تخذو، کہ میری قوم نے بنا لیا، ھذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا فرمائیں گے کہ یا پاک پروردگار، ھذا القرآن، اس قرآن کو میری قوم نے، میرے لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ ہماری شکایت وہاں پہ لگ رہی ہوگی،
اور پھر قرآن خود کہے گا کہ یا پاک پروردگار ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کمپلین کرے گا. اور پھر اسی آیا میں آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ وہ لوگ کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ کاش میں نے ایسے دوست نہ بنایا ہوتا جو مجھے دین سے دور لے جاتا. ایسی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو پھر روح فنا ہونے والی ہو جاتی ہے کہ اس دن کیسے. دیکھیں ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے گواہیاں، کوئی ایک ہم بچیں گے کیسے؟ آپ مجھے یہ بتائیے. اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو بچیں گے کیسے؟ اگر تو ٹھیک کر رہے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا، آنکھ کھلے گی تو پتہ ہوگا کہ جنت میں بیٹھ گئے ہیں، تو حساب کتاب کے بغیر ہی جنت میں چلے جائیں گے، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. پڑھا ہے نا ہم نے. لیکن جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کھول کے پڑھنا کوئی ضروری نہیں، اب نہیں آتا، بڑا مشکل ہے جی، بڑا مشکل، ابھی تو پڑھا ہی نہیں جاتا، ابھی تو میں دیکھے نا، ابھی تو کالج بھی جا رہی ہوں نہیں پڑھا جا رہا، اب تو شادی ہوگی نہیں پڑھا جا رہا، بچے ہو گئے نہیں پڑھا جا رہا، بچے بڑے ہو گئے شادی کے بعد دیکھوں گی. اب جب بچے اصل میں بیچارے جاب کرتے ہیں تو ان کے بچوں کو سنبھالنا ہے تو بھی نہیں ٹائم ہے، نہیں پڑھا جا رہا. ہائے ہائے اب تو یادداشت بھی ختم ہو گئی ہے، تو اب پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ پوری زندگی کی سٹوری ہے ہم لوگوں کی. یہ مہجورہ کا لفظ ایسے نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. اب یہاں پہ دیکھیے کہ گواہیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہوا بھی گواہی دے گی، جس زمین پہ چلتے ہیں وہ گواہی دے گی. ایک چیز، ہمارا اپنی جسم کا ایک حصہ، ہماری جلدیں بھی گواہی دیں گی. اتنی گواہیاں، ایک مسنون سا بندہ اور گواہیوں کے ڈھیر ادھر لگے ہوں گے. اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا. سب سے پہلے تو گھروں میں پہنچانا نا، اس کے بعد دوسروں کو پہنچانا. آپ دیکھیں وہاں پہ امیجن کریں، گواہی کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم تک اللہ کا پیغام پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا. اب میری وہ اراؤنڈ لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے، ان سے پوچھا جا رہا ہے اور وہ یہ کہیں کہ یا پاک پروردگار ہمارے پاس تو آپ کا پیغام ہی نہیں انہوں نے دیا تھا، یہ تو ہمارے نیبر تھے، انہوں نے کوئی نہیں ہمیں بتایا تھا، یہ تو ہمارے شہر میں رہتے تھے، انہوں نے تو، مسلمانوں نے ہمیں کوئی نہیں پیغام دیا. تو ادھر کیا پھر جواب دیں گے؟ آئے گی نا گواہی. جہاں پہ ادھر سے گواہی آنی تھی وہ الٹی گواہی ادھر پڑ جائے گی. تو ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا اصل میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھے قرآن بینہ ہے، قرآن میں ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دی. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا. پہلے کیا تھا کہ گواہی کے لیے بلائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر نبی کو اپنی قوم پہ، اور پھر رسول اللہ کے بعد وہ داعی دین بھی وہاں پہ آئے گا. اور ہم میں سے تو داعی دین ایسا نہیں ہے وہ تو کہ اچھا یہ داعی دین، یہ داعی دین، یہ داعی دین. کنتم خیر امت اخرجت، ہر کوئی داعی دین ہے. تو اپنی گواہی دیکھ لیجئے گا پھر کیا دینی ہے. اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے نازل کیا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم نے یہ کتاب، یہ قرآن نازل کیا جو طبیاناً، جو کھول کھول کر بیان کرتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کو. کس ہر شے کو؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاز کیسے بنے گا، اس کے پرزے کیسے لگیں گے، گاڑی کے پرزے کیسے لگیں گے، ہر چیز کو کیسے بتایا. وَهُدًى، ہدایت کی خاطر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز اس قرآن میں بیان کر دی. ہم پڑھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آتی ہے. کس کو سمجھ نہیں آتی ہے؟ کیونکہ ہدایت کی ہر چیز کسی سے بھی آپ نہ پوچھیں، اب خالی قرآن اپنی زبان میں کھول کے آپ دیکھنا شروع کر دیں نا، پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو ہدایت کی ساری چیزیں بینہ ملیں گی. اس میں آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ہاں کچھ قانون ایسے ہیں جیسے وراثت کا قانون لے لے یا اس طرح کے، اس میں پھر آپ کو ان سے پوچھنا پڑتا ہے جنہوں نے اس میں اپنی زندگیاں کھپائی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں سیکھنے کی کوشش کی ہے اور وہ پھر سیکھا ہے، اس کو وہ آپ کو بتا. مفتی جیسے ہیں، اب میں اور آپ تو فتوے نہیں دے سکتے، ہم وہی بات بتا سکتے ہیں جو آلریڈی فتوے بنے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو فتاویٰ دے دیے وہ تو ڈن ہے، جو اس وقت ہو چکا. اس کے بعد جو چیزیں آئیں، جو نئی نئی دنیا میں چیزیں آتی ہیں، تو جو مفتی حضرات ہیں وہ پھر بتاتے ہیں کہ اچھا کلوزسٹ ٹو دی جا کے قرآن ہے سنا کہ اس کا جواب یہ ہے، تو وہاں سے فتویٰ مل جاتا ہے، رائٹ.
تو اسی پہ فتوے پہ لڑائیاں ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ تو اس کا فتویٰ ہے تو یہ اس کا فتویٰ ہے، حالانکہ اتنی معصوم سی بات ہے کہ سیدھی سیدھی سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا۔ پھر سے ریپیٹ کر دوں کیونکہ یہ بڑے لوگوں کی وہ پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ نئے لوگ جب آتے ہیں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ان کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آپ کا مسلک کیا ہے۔ یہ توبہ توبہ، جب یہ سوال آتا ہے آنیسٹلی مجھے غصہ اتنا آتا ہے کہ کیا مطلب ہمارے پاس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا کہ ان کا مسلک کیا تھا، کیا ان کی نسبت دینا مطلب آپ ختم ہو گیا ہے کہ ہم کسی اور کی نسبتوں کے ساتھ چلیں گے؟ اس کی نسبت کے بعد تو میرے ماں باپ، میرے بچے، میرا خاندان قربان، میرے پاس اور مجھے کسی نسبت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں دین میں اگر مجھے ہیلپ چاہیے تو ڈیفینیٹلی جو یہ سارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافی، امام مالک، امام احمد بن حنبل سے لے کے آج بھی جو مفتی ہیں جو فتواز دیتے ہیں، میرے سر آنکھوں پہ ہے۔ مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو میں دیکھوں گی کہ اچھا ان کا فتاویٰ کیا ہے، ان کا کیا ہے، ان کا کیا ہے۔ ہم تو ان کے پاؤں کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ غلط ہے تو یہ کافر ہے، تو یہ ان کو مان رہا ہے، تو یہ رفع یدین کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا، یہ انگلی کھڑی کر رہا ہے، یہ ہلا رہا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم نے امت کو بالکل ایسے تار تار کر کے رکھ دی ہے۔ بات کیا ہوتی ہے؟ بات کچھ بھی نہیں ہے، اور اتنی بڑی بنا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارا دماغ کھولے اور ہم اصل میں ایک امت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے، ایک جیسے ایک کہتے جسم کی مانند ہے کہ ایک سوئی بھی چبھتی ہے نا ایک بندے کو تو پوری امت کو وہ سوئی چبھتی ہے، مطلب آسانی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں تو یہ حال ہم نے کر لیا اپنا، لڑ لڑ کے اور غیر کہاں سے کہاں پہنچی جا رہے ہیں، وہ ہم اب تماشے اپنے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جی پتہ نہیں ہم ہی سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، باقی سارے میں یہ کہتی ہوں پہلے ہی مسلمان بچارے ایسے ہیں، تم ان کو بھی جنت میں کیا تھوڑی جگہ ہے کہ اگر تمہیں الاٹ ہو جائے گی تو کسی دوسرے کو نہیں ملنی ہے، جنت بہت بڑی، آنے دے ساروں کو پلیز جو بھی آنا چاہتا ہے اس میں۔ تو خیر اینیوے میں کہاں سے کہاں یہ بات ہو گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں حش ہے، کس میں ہدایت ہے، قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت ہے، وَرَحْمَتًا اور رحمت ہے، وَبُشْرَا اور خوشخبری ہیں اس میں للمسلمین مسلمانوں کے لیے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے اس میں خوشخبریاں ہیں۔ دیکھیے یہ ہدایت جو ہے نا یہ بالکل روڈ میپ ہے، جیسے آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ سائن پڑھتے ہیں نا کہ اب یہ سائن ہے، اچھا ہم نے جانا ہے، ہم کھولتے ہیں اپنا کہ اچھا یہاں سے مڑنا ہے، یہاں سے جانا ہے، یہاں سے جانا ہے۔ قرآن بالکل اسی طرح سے آپ کو ایک سے دوسری تیسری سڑک پہ لے جاتا سیدھا جنت کے اندر انشاءاللہ لے جائے گا۔ اسی میں رحمت ہے اور ساری خوشخبریاں اس دنیا کی اور آخرت کی خوشخبریاں اس قرآن میں ہیں۔ اب اس قرآن کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ اگر دیکھیں ہماری زندگیوں میں قرآن آپ سوچیں زیادہ تر کامنلی کب کھلتا ہے؟ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم قرآن خوانی کراتے ہیں۔ وہ قرآن جو دنیا میں عمل کے لیے تھا، جب وہ بندہ چلا گیا عمل کے دروازے بند ہو گئے تو پھر پڑھنا شروع کر دیا بٹھا کے۔ اور اب آنیسٹلی بہت سیڈلی یہ بات ہے کہ جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو قرآن صحیح طرح سے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ آپ کبھی سن کے آپ دیکھ لیجئے گا، یہ میں ایسے نہیں آپ کو کہہ رہی ہوں۔ اور کئی دفعہ تو وہ نشان لگا کے ان کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا تو ہے اس کا ختم ہو گیا، اس کا ختم ہو گیا، دیکھ رہے ہیں تو وہ بند کر کے اچھا باقی گھر جا کے پڑھ لیں گے یا کیا ہوتا ہے۔ ہم نے تو مذاق بنا کے رکھ دیا چیزوں کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں خوشخبریاں ہیں، اس میں رحمت ہے، اس میں ہدایت ہے۔ اور آگے آیت نمبر، پتہ آنیسٹلی ٹائم کم ہوتا ہے ورنہ تو ایک ایک آیا ایسی ہے کہ پورا دن اس کو کھول کے، اب دیکھیں ہدایت کو کھولوں، رحمت کو کھولوں، بشرا کو کھولوں تو پھر مزہ آتا ہے ویسے کہ ہائے میرا قرآن ایسا، اس میں میرے لیے خوشخبریاں جنت کی ہے، اس دنیا کی ہے۔ اچھا تم یہ عمل کرو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا کہ دنیا میں بھی تمہارے لیے عزتیں ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے لیے عزتیں ہیں۔ پھر آیہ نمبر 90 اب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اس آیت کو تو انڈر لائن کریں، اس آیت کو دل پہ لے کے جیسے سنا ہے نا اس طرح سے آپ لوگ اس کو سنیں۔ حضرت جو تھے عبداللہ بن مسعود وہ فرمایا کرتے تھے کہ پورے قرآن کی یہ جامع ترین آیا ہے،
کہ اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیز کو اس کے ایک آیا کے اندر بند کر دیا ہے۔ اب دیکھیے حکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ میں نے آپ کو وہ بتایا نا کہ وہ پہلے جو بات بتائی تھی کہ حکم آ گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو ریڈ لائٹ کراس کرے گا یا جو سٹاپ سائن کراس کرے گا اس کو جیل میں لے کے جایا جائے گا، اور جو نہیں کرتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بالکل تھوڑا سا امیجن کر کے نا وہ چیز یہاں پہ رکھیے، اللہ حکم دے رہے ہیں۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، وہ ریگولر ہمیں نصیحت کی جاتی ہے۔ نصیحت کرنا اور حکم دینے میں فرق ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں بالعدل، عدل کا، کہ دیکھو لوگوں عدل کرنا۔ دنیا میں عدل کا اگر نہیں کرو گے تو پھر حکم اللہ کا آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ابن عربی نے کہا کہ عدل دو طرح سے ہے۔ ایک عدل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اللہ کے حق کو اپنے حق پر ترجیح دینا اور اس کی رضا کو اپنی رضا پر مقدم رکھنا، اور بندوں کے ساتھ عدل یہ ہے کہ ہر طریقے سے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، کسی بھی شخص کے ساتھ قول اور عمل میں برائی نہ کرنا۔ اسی طرح آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ احسان کے بارے میں دیکھیں گے۔ دیکھیں عدل جو ہے نا، اللہ اکبر، اگر آپ اس طرح سے دیکھیں اس کو تھوڑا سا میں آپ کو کیونکہ ہم جو مائیں ہوتی ہیں نا کہ ہم اولاد میں عدل کرنا، یہ بہت کئی دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کبھی ایک بچے کو بہت امپورٹنس دینا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسرا بچہ جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ کمپلیکسز آ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ دیکھیے عدل ایک تو وہ ہے جو جیسے عدالت میں عدل ہوتا ہے، ہم اس کی بات نہیں کریں، عدالت میں تو عدل ہو گئی، وہ تو ہم جج تو ہے نہیں کہ ہم نے وہاں پہ عدل جا کے کرنا ہے، وہ تو جج کو انشاءاللہ یہ آیت وہ بھی پڑھ لیں گے تو وہ بھی ٹھیک، ان کو پتہ چلے گا کہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عدل کرنا ہے تو کیا کیا اس کے بارے میں سزا ملے گی۔ تو آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو کسی نے آپ کے ساتھ جتنی نیکی کی ہے آپ اتنی نیکی اس کے ساتھ کرتے ہو تو یہ ہو گیا عدل۔ آپ کے ساتھ کسی نے برائی کی ہے، ٹھیک ہے، اتنی ہی برائی آپ اس کے ساتھ کرتے ہو تو یہ عدل ہو گیا۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والاحسان، حکم دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں احسان کرنے کا بھی۔ پہلا درجہ عدل کا ہے، دوسرا درجہ احسان کا ہے۔ آپ اس طرح سے اس کو سمجھیے، یہاں پہ ظلم ہے، یہاں پہ عدل ہے اور یہاں پہ احسان ہے۔ عدل ہوتا ہے برابری کرنا، آپ کے ساتھ اچھا کیا آپ نے بھی اچھا کیا، آپ کے ساتھ برا ہوا آپ نے بھی برا کیا، آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا اس میں کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ برا کیا تھا اس لیے آپ نے اتنا ہی برا اس کے ساتھ کر لیا۔ لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ زیادہ برائی کی تو یہ اس پہ ظلم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں کہ مظلوم جو ہے نا اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آ جاتے ہیں اس کا ساتھ دینے کے لیے۔ تو یہ والا درجہ ہم نے کبھی نہیں رکھنا۔ ہاں برابری تھی، ہم نے اس پہ احسان کیا، اس کا اگلا درجہ جو احسان والا تھا کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا، ہم نے سوچا کہ نہیں ٹھیک ہے چھوڑو پیچھے، اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اور یہ بہت مشکل کام ہے، صبر کرنا اور کسی کو معاف کر دینا یہ آسان نہیں ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر بھی بے انتہا رکھے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ ٹھیک ہو گیا سوری اچھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی کی نیکی کے بدلے اتنی ہی نیکی کرنا عدل ہے اور اس سے زیادہ کرنا احسان ہے، کسی کے شر کے بدلے اتنا ہی شر کرنا عدل ہے اور اس سے کم کرنا جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ احسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ہمیشہ حق بات کہو خواہ وہ تمہارے خلاف ہو۔ اور پھر سورۃ نحل میں اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم انہیں سزا دو تو وہ اتنی ہی تکلیف دو جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ پھر کیا فرماتے ہیں، یہ مجھے اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ اللہ مع صابرین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ آ جاتے ہیں۔
कितनी बड़ी बात है। तो यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर वो सब्र कर लेना, उसको माफ़ कर दे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर बहुत अजर उसको अता करते हैं। और ये तो मुझे इतनी प्यारी सूरह शूरा की आया नंबर 40 है कि बुराई का बदला जो है वो उतनी ही बुराई है जो अभी हम बात कर रहे थे। फिर जिसने माफ कर दिया और नेकी की तो उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के जिम्मे अजर हो जाए तो आप सोचे जरा कि फिर बंदे का क्या हाल होगा, उसको कितने इनामात मिलेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमा रहे हैं कि अगर तुम माफ कर देते हो, सब्र कर जाते हो किसी की ज्यादती पे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के जिम्मे उसका अजर देना है। वो फरिश्तों को भी नहीं पता होता कि वो क्या अजर मिलेगा, वो क़यामत के दिन इंशाल्लाह हमें सरप्राइज मिलेगा। एक और वाकया मैं पढ़ी थी कि हजरत अली रदी अल्लाह अन का वाकया था कि जिस वक्त वो, आप ये देखें, वो अमीरुल मोमिनीन थे, ठीक है। उस जमाने में क्या हुआ था, उनकी जरा जो थी वो गुम हो गई। उन्होंने देखा एक यहूदी के पास अपनी जरा को, तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरी जरा है। उसने कहा कि नहीं, ये मेरे पास, ये तो मैं मालिक हूँ, मेरे पास है इस वक्त, तुम्हारे पास क्या गवाही है कि तो ये जरा तुम्हारी है। तो हजरत अली ने कहा कि नहीं, ये मेरी जरा है, मतलब मैं पहचानता हूँ उसको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका मामला जो है फिर हम अदालत में लेके जाते हैं। तो मुसलमान जो थे उस वक्त जो शुरै, आई थिंक उनका नाम आता है, मैं क्योंकि ये वाकया मैं आपको मेमोरी से अपनी सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उस वक्त वो अदालत में मेरा ख्याल है मैंने कहीं इसको कोट भी किया था, नहीं, आई थिंक नहीं, काजी शुरै जो थे वो थे, काजी थे। अब उनकी अदालत में ये मामला चला गया। अच्छा, अब अमीरुल मोमिनीन अब वहां पे पहुंचते हैं और ये मामला जब उनके सामने आता है तो काजी जो है वो उनको कहते हैं कि अच्छा, आप के पास क्या मतलब गवाह है। तो हजरत अली ने दो गवाह पेश किए, एक अपना गुलाम और एक इमाम हुसैन को पेश करते हैं। तो काजी शुरे, आप सोचें कि एक तरफ यहूदी है, वो ये कह रहा है कि नहीं, ये मेरी जरा है, मेरे पास, मैं इसका मालिक हूँ, मेरे पास है ये। अब काजी ये उनको कहता है कि आप जो बेटा है उसकी गवाही जो है वो बाप के हक में नहीं ली जा सकती है। हजरत अली उनको ये कहते हैं कि देखो, ये तो जन्नत के नौजवानों का सरदार है, रसूलुल्लाह ने फरमाया था, तो क्या इसकी गवाही नहीं लोगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, असूल यही है कि बेटे की गवाही जो है वो बाप के हक में नहीं होगी, और दूसरी गवाही, हाँ, गुलाम की जो गवाही है वो ले सकते हैं, लेकिन गुलाम के साथ एक और गवाही भी चाहिए होगी। लेकिन और गवाही, क्योंकि इन दोनों को पता था कि ये जरा उनकी है, तो फैसला यहूदी के हक में हो गया। अब देखें जरा, ये इंसाफ का ये लेवल, ये अदल होता है। अच्छा, अब ये फैसला हो गया। जैसे वो वहां से निकले तो यहूदी ने हजरत अली से कहा कि वो बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने कहा कि फैसला तो मेरे हक में हुआ है, लेकिन मैं इतना इम्प्रेस हुआ हूं कि ये तो आप जो अमीरुल मोमिनीन है कि उनके साथ मतलब गवाही नहीं है, तो उसकी वजह से ये नहीं कि उनको फेवर दी गई है तो जरा मुझे मिल गई है, जबकि ये जरा मेरी नहीं है, ये आप ही की है, ये मैं आपको वापस देता हूँ। और साथ ही उसने कलमा शहादत पढ़ा कि मैं मुसलमान होता हूँ, कि मुसलमानों में इतना ज्यादा अदल है। और आज आप देखिए जरा, और उस पे हजरत अली ने फिर उनको उसको जरा भी वापस दे दी और उसको घोड़ा भी उसके साथ दिया, या जो भी था। ये वाकया में पढ़ी थी कि उनके अदल का, कि उस वक्त मुसलमानों में कैसे अदल होता था। एक हुक्म, एक आया उतरती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे, और किस तरह मुसलमान भागते थे अमल करने के लिए। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला एहसान करने के बारे में, कि एहसान जो है कि अगर आपके साथ किसी ने कोई भी ज्यादती की है तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके साथ अच्छा रवैया फिर से रखना और फिर उसके साथ एहसान करना, ये बड़े कमाल की बात होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम ये दर्जा हासिल कर सकें। अच्छा, वह ईताई जिल कुर्बा, और रिश्तेदारों को देने का हुक्म देते हैं। अब रिश्तेदारियां जो हैं, अब इसके बारे में भी, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है, ये बहुत दफ़ा मैंने आपके साथ ये टॉपिक भी शेयर किया था, और इसके थोड़ा सा हम इसको आज डिटेल में भी थोड़ा सा देखेंगे कि क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह से पूछा कि मुझे ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में के ज़्यादा करीब कर दे।
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رشتہ داروں کے ساتھ ملاپ رکھو۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رشتہ دار کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے کہ قطع تعلق کرنے والا کبھی جنت میں ہی نہیں جائے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں، اس دنیا میں اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر بھی دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے ملاپ رکھے۔ اور پھر ایک اور حدیث بھی آتی ہے حضرت عائشہ کی، وقت اتنا نہیں ہے، میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کا یہ کویسچن ہوتا ہے کہ پھر اگر بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو کیا کہنا چاہیے کہ جو پین بن جاتے ہیں، انسان جیسے اگر فار ایگزامپل میں نے اور آپ نے یہ حدیث سنی، اب ہمیں تو یہ ہوگا کہ نہیں جی ہم نے تو ہر صورت اچھا ہی سلوک کرنا ہے، کوئی ہم سے کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن بعض رشتہ دار گھروں میں آگ بھی لگا دیتے ہیں۔ ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں نہیں ہے۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ملنے سے آپ کے دین کو خطرہ پڑ جاتا ہے، کہ اگر فار ایگزامپل میرے بچے جو ہیں ایسے گھر میں جائیں گے، وہاں پہ وہ دیکھیں گے، وہ ان سے امپریس ہو جائیں گے، ان کے گھر میں تو دین کا نام و نشان نہیں، تو یہ میرے لیے ایک فتنہ کریٹ ہو جائے گا۔ اور یا پھر ایسے رشتہ دار جو دین سے آپ کے کلوز رشتہ دار ہیں، وہ دین سے اتنے دور ہیں، وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو یہاں پہ یہ مسئلہ آ جاتا ہے، پھر ایک گلٹ انسان کے اندر آتا ہے۔ تو آپ نے یہ بات کو اچھے سے سمجھ آنا کہ کوئی ایسی چیز جہاں پہ آپ کے دین کو خطرہ ہے، جہاں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے بچے اگر ایسی جگہ پہ جائیں گے تو ان کے دین کو خطرہ ہے، یا پھر وہ ایسی چیز ہے، کیونکہ ہم نے یہ بھی تو پڑھا ہے نا کہ اگر تم کہیں برائی دیکھتے ہو تو اس کو ہاتھ سے روکو۔ آف کورس ہم تو حکومت میں ایسا نہیں ہے کہ ہم کو پولیس میں لگے ہوئے یا کچھ بھی ہے، تو پھر سیکنڈ کیا ہے کہ زبان سے روکو۔ تو ہم نے اگر زبان سے بھی نہیں روکنا تو پھر کمزور ترین حالت کیا ہے کہ اس کو دل میں برا کہو۔ تو ہم ان کو کہہ بھی نہیں سک رہے کہ یہ جو تم کام کر رہی ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ کیونکہ یہاں پہ تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، تو کنارہ کشی بس کر لیں۔ لیکن اگر آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں نا، تو ہیلپ نہیں روکنا آپ نے۔ آپ کو وہ یاد ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ ایک رشتہ دار تھے، ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے، تو جب حضرت عائشہ پہ انہوں نے تہمت لگائی تھی تو ان کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس کو کیسے ہم بھی تو ایسے سوچے نا کہ کیسے میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں اور اس نے کیسے تہمت لگائی اور کیسے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے اب اس کی ہیلپ نہیں کرنی۔ تو آیا نازل ہو گئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کے ساتھ جو بھی دیکھیں، جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کرتے ہیں، تو تم اس لیے نہیں کرو گے۔ تو انہوں نے پھر اللہ سے معافی مانگی تھی اور پھر وہ ہیلپ کرتے رہے ان کی، لیکن ان کو اس گناہ کی جو انہوں نے تہمت لگائی تھی اس کی سزا ملی تھی۔ اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ آپ لوگ سمجھداری کے ساتھ کنارہ کشی اتنی کر لیں کہ جب وہ سامنے آئے آپ اچھے سے بات کریں، آپ ان کے ساتھ مسکرا کے سلام کریں، سلام کا جواب بھی دیں۔ لیکن وہ جو ہوتا ہے نا 24 گھنٹے ایک دوسرے کے اندر گھسنا، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ پھر اس طرح کی سچویشن بنا دیتے ہیں کہ نہ بندہ پیچھے ہٹ سکتا ہے نہ آگے آ سکتا ہے۔ تو یہ پھر سارے کا سارا آپ کی سمجھداری پہ ہوگا۔ لیکن میں نے آپ کو جو پوائنٹ بتا دیا ہے نا، بس آپ اس کے انڈر سوچ لیجئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی کرے، کیونکہ ایسی سچویشن میں بہت سے لوگوں کے یہ کویسچنز ہوتے ہیں کہ یہ فلاں رشتہ دار ہے، یا یہ رشتہ داروں میں اپنے بچے بھی آ جاتے ہیں، اپنے خاندان۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اتنے اس راستے پہ چل رہے ہیں، نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح سے کریں، تو پھر آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی ہے۔ آپ نے جو ہیلپ کر رہے ہیں وہ نہیں روکنی ہے، بس آپ نے تھوڑی سی ایسا کنارہ کشی کر لیں کہ وہ آپ کی ذات پہ اس کا اثر نہ پڑے، بس اس طرح سے سچویشن کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ بہت بڑے بڑی پرابلمز میں ہم آ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فتنہ بھی انہی میں ہوتا ہے،
آزمائش بھی اسی میں پڑ جاتی ہے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو بچائیں، کس حد تک ہم کر سکتے ہیں، کس حد تک ہم نہیں کر سکتے ہیں. یہ چیزیں جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں پھر دل کو سکون ہو جاتا ہے کہ نہیں. بعض دفعہ پتہ ہے بعض لوگ بلیک میل، اموشنلی بلیک میل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں بھی مصیبت آ جاتی ہے کہ بندہ سارا وقت گلٹ میں ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں اب یہ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. بس ایک آپ لائن بنا لے کہ میرا کوئی بھی ایسا ملنے والا، میری جان پہچان والا، میرے رشتہ داروں میں جو میرے دین کا خطرہ ہو رہا ہے یا میں اس کو نہیں کہہ پا رہی ہوں، جو وہ غلط کھلے عام میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ وہ غلط کام کریں، تو میں نے ان سے صرف کنارہ کشی کرنی ہے. جہاں ملیں گے میں اچھے سے ملوں گی، جہاں پہ بات کریں گے میں اچھے سے بات کروں گی. لیکن وہ جو ہوتا ہے نا 24 گھنٹے گھروں میں گھسنا اور یہ سارا کچھ کرنا اور لینا دینا اس طرح والا کرنا، وہ اس سے تھوڑا سا اوائڈ کر لیں. اس میں گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائیڈ لائن دے دی، ہمیں نہیں پتا ہوتا تو پھر آنیسٹلی بہت گلٹ ہوتے ہیں. عجیب و غریب قسم کے گلٹ لے کے کئی دفعہ کویسچن ہوتے ہیں نا. تو یہ اب آج میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ سورہ شورا کا بتا رہی تھی آئی تھنک، جس میں قیامت کے دن ہم کہیں گے کہ اے کاش میں نے یہ دوست نہ بنایا ہوتا، رائٹ. تو وہی ہے. اور پھر وہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب نامہ مال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو خوشی سے گھر والوں کی طرف جائیں گے، بایاں ہاتھ میں ملے گا تو کس کا ملے گا؟ کہ وہ دنیا میں خوشی میں گھر والوں کے پاس آتا تھا بندہ، اور وہ یہ نہیں سوچتا تھا کہ میرا حق کیا تھا، میں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی تھی. یہ ساری چیزیں تو قرآن میں بتائی ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں سارا کچھ بتا دیا. پھر بھی کیونکہ نہیں پتا ہوتا تو گلٹ ہی ماری جاتا ہے کہ کیا کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے. اب کہاں تک ہم پہنچے ہیں جناب منکر بغی؟ اچھا قربا 90 پہ. اچھا آپ کا ٹیسٹ تو اس سے آگے بھی ہے. چلو ٹھیک ہے، اب اتنا مشکل نہیں ہے. آنیسٹلی دیکھتی ہوں کہ آپ اپنی سمجھ سے اس کا کیا آنسر کرتے ہیں، کیونکہ وہی بات ہے کہ ماشاءاللہ آج ہم 14ویں پارے کے آخر میں آ رہے ہیں تو کافی چیزیں آپ کو پتہ ہو گئی. میں کوشش کرتی ہوں کہ 5 آیات کا تو ایٹ لیسٹ ٹیسٹ آپ کو میں دے دوں، کیونکہ آگے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یہ بھی اتنی خوبصورت اور ڈیٹیل والی چیزیں، کیونکہ اس ایک آیا کے اندر 3 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا کرنے سے اور 3 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا. تو اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگلی کلاس میں ہم اس کی اگلی چیزیں 3 دیکھیں گے کہ جن سے منع کیا گیا ہے اس کی انٹینسٹی کیا ہے، اور وہ دیکھنے کا یہ ہوگا کہ ہم کیا یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں. تو انہی چیزوں کی اسی نظر سے ہم انشاءاللہ اگلی آیا بھی اسی آیا کے باقی حصہ دیکھیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحت اور ایمان والی زندگی دے. اور انشاءاللہ جیسی 14 پارہ ختم ہوگا تو ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ 30th پارہ سٹارٹ کریں گے، اور 30th پارے کے بعد پھر ہم 15 پارے کی طرف آئیں گے. اور انشاءاللہ جی بہت جلد میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ کو پرسنلی میں خود انشاءاللہ آپ لوگوں کو گرامر کی کلاس کرا سکوں. کیسے کرانی ہے یہ بس سوچ رہی ہوں. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی، اس دماغ کے اندر کچھ آ گیا تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو میں وہ بھی کلاس کراؤں گی، اور آپ لوگ واقعی انجوائے کریں گے پھر قرآن کو ایک ایک لفظ کو سمجھنے میں کہ یہ کیا ہے. مجھے کیونکہ وقت نہیں اتنا ملتا نا، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ ایک ایک لفظ کو کھولنا شروع کر دوں، پھر میں کہتی ہوں کہ ادھر ہی سارا دن لگ جائے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہم دوبارہ سے قرآن شروع کریں گے نا سورۃ انشاءاللہ الحمد سے، تو پھر میں انشاءاللہ اس طرح سے آپ کو کرواؤں گی. ٹھیک ہے، تو اب اجازت دیجئے. محنت سے پڑھنا ہے آپ لوگوں کے. آپ ٹیسٹ ہے آپ یوٹیوب میں اب دیکھیں گے کہ نیچے ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ دینا نہیں بھولیے گا. آپ لوگوں کے ٹیچرز ہیں جن کے پاس نہیں ہے وہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کتنے مارکس ہیں. اور آج کا ٹیسٹ تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگلی پوری 5 آیات آئی تھنک میں سے ٹیسٹ ہے، اور آپ مجھے لگتا ہے آپ پاس ہو جاؤ گے، بڑے اچھے نمبروں سے ہوگے. اور چلے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے جی اب اجازت دے دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑے رکھے کسی نہ کسی طرح سے. آمین ثم آمین. دعا کہتے ہیں اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ اناء اللیل واناء النہار. آمین یا الہی آمین. وجعلہ
لی حجتوں یا رب العالمین آمین یا الہی آمین. دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اتنا بڑا بڑا کر کے میں نے جب اس کو یاد کیا تھا. ابھی تو میں دیکھ کے ہی پڑھی تھی لیکن کیونکہ میں نے اس کو میمورائز کر لیا ہوا ہے تو وہ چلتے پھرتے ہوتا ہے نا کہ جب بہت ایک دم سے ہوتا ہے ہائے قبر یاد آتی ہے تو پھر میں فوراً یہ پڑھنا شروع ہوتا ہے اللہ مہانس و شتی فی قبری بالقرآن. تو اس طرح سے آپ اس کو پرنٹ بڑا بڑا کرا کے نا تو ہر جگہ پہ لگا دیا کریں. پھر